करते हैं, सबक शुरू करें। जी मुफ्ती साहब क्लास नहीं पढ़ी है, बहुत दिन हो गए, दिक्कत हो जाती है फिर याद करने में। मतलब क्या नहीं पढ़ा? क्लास हमारी जो आपने पिछली पढ़ाई थी वो डाली नहीं है उन्होंने, एडमिन ने। अच्छा, वो डाली नहीं है अभी तक? नहीं डालेंगे। चलिए मैं बोल दूंगा, आज डल जाएंगी इंशाल्लाह, आजकल मैं डल जाएंगी, बोल दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबक पढ़ लेते हैं। अंबिया साबिकीन कुतुब साबिका। आवाज क्लियर आ रही है ना? जी आ रही है। जी आ रही है। जी आ रही है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन्नबिय्यीन मिन बअदी इला आखिर। तर्जुमा, कुरान करीम की जो आयत है इनका तर्जुमा है कि ए नबी, हमने आपके पास वही भेजी है जैसे नूह और उसके बाद। मुफ्ती साहब वो मुझे ये कहना, आपने ये आयत पढ़ी है या वो सूरा नंबर बता दें ताकि हम कुरान में देख के फिर याद कर लें। ये सूरह निसा है। अच्छा, आयत नंबर 163, 163। अच्छा, ठीक है, बस यही कहना है। हाँ, तो इसका तर्जुमा है कि ए नबी, हमने आपके पास वही भेजी है जैसे नूह और उनके बाद दीगर अंबिया के पास भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान के पास वही भेजी थी। और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। बहुत से रसूल हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान किए हैं, और बहुत से रसूल ऐसे भी हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान नहीं किए। और मूसा से तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया। यानी इसके अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में और साबिकीन और कुतुब साबिका, यानी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पहले नबी आए हैं उनके बारे में बताया है। और जो किताबें हैं, जो पहली किताबें हैं कुतुब साबिका, जो पहली किताबें हैं तौरात, इंजील, जबूर, इसमें जबूर का जिक्र किया है, हालांकि और भी किताबें हैं, तो ये इसके अंदर बयान किया है। और आगे है हदीस शरीफ, तादाद अंबिया और रसूल। हदीस के अंदर आज जो बताया जाएगा कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद कितनी है और रसूलों की तादाद कितनी है। रसूल और नबी दोनों की तादाद इनकी अलग अलग है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अंबिया की पूरी तादाद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000। उनमें से रसूलों की तादाद 315 है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। ये तादाद हो गई, यानी नबियों की और रसूलों की तादाद, यानी नबी 1,24,000 कमोबेश, और रसूल जो हैं वो 315। दुनिया के अंदर अंबिया और रसूल आए हैं उनकी ये तादाद है। चूंकि इस्लाम की तारीख के बारे में जानना ये बड़ा ज़रूरी होता है, मजहब इस्लाम के बारे में जानना तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। हालांकि हमारी इस तरफ तवज्जुहात नहीं होती, हमारी इस तरफ फिक्र नहीं होती, जबकि ये बड़ी चीज़ होती है अपने असलाफ की और अपने इस्लाम की और अपने तारीख का इल्म होना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने अपने मजहबों की तारीख को बड़े एहतमाम से याद करते हैं और बड़े एहतमाम से उसको
بیان بھی کرتے ہیں. اور جس قوم کو اپنی تاریخ یا اپنے مذہب کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ قوم بھٹکنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس کا بھٹکانا، اس کا بہکانا دوسروں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جس انسان کو یا جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوتی، اس لیے ان کا علم بڑا ضروری ہے، اور ان کے متعلق عقائد کا درست ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض مرتبہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوتے، تاریخ معلوم ہوتی ہے، تاریخ معلوم ہوتی ہے، لیکن عقائد درست نہیں ہوتے. تو عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر عقائد ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی کسی بھی بات پر پھنسا سکتا ہے اور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے عقیدہ کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. تو نبوت کے متعلق عقیدہ اسلام نے ہر ایک رکن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. مثلا توحید کے بارے میں کیا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قرآن کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اس کے آگے جو بتا رہے ہیں وہ نبیوں کے متعلق عقائد. حقیقت نبوت، نبی کسے کہتے ہیں؟ آیا کہ کسی بھی انسان کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. نبی کہتے ہیں ایسے انسان کو جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم عن الخطا ہو، اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو. یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو. ان صفات کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، تو وہ کفر ہے. سمجھے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبی تمام کی تمام غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، بالکل صاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، کسی بھی طرح کے گناہ ہو، کسی بھی طرح کی غلطیاں ہو، تو نبی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام کی تمام انبیاء تمام کی تمام برائیوں سے پاک ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بھی. اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ غلط کرتا ہے. اور عام طور پر اس طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، کہ بھی غلطیاں تو نبیوں سے بھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. یہ ہمیں عقیدہ رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ رکھنا نبیوں کے بارے میں کہ غلطیاں نبیوں سے بھی ہوئی ہیں، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اور نبیوں کی جو صفات ہیں، ان صفات کا کسی دوسرے انسان کو حامل ٹھہرانا کہ اس انسان کے اندر بھی انبیاء والی صفاتیں موجود ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے. اس میں یہ خاص بات ہے کہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی. اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنات ایک آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو جناتوں کے لیے کوئی الگ سے نبی ہوگا. نہیں، جو انسانوں کے لیے نبی ہے وہی جناتوں کے لیے بھی نبی ہے. نبی وہ بھی چیز ہوتی ہے، وہ بھی جو اللہ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے. اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے اور کوئی انسان یہ سوچے کہ کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ انسان جو نبی بنتا ہے وہ نبی حق بات بولنے سے بنتا ہے، اچھے عمل کرنے سے بنتا ہے، یا یہ کہ زیادہ عبادت کرنے سے بنتا ہے، ایسا نہیں ہے. نبی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ اور انعام ہے جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کی شکل میں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہبہ کی بھی چیز ہوتی ہے، یہ کہیں سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہوتی.
کسی بھی عمل سے یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہوتی. بعض لوگ آتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم نبی ہیں، تو وہ سراسر جھوٹے ہیں، سراسر وہ دغاباز. آگے ہے نبوت کو سچ ماننا، صداقت نبوت. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے حق اور سچے ہیں. ہمیں عقیدہ ایک یہ بھی رکھنا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، یہ تمام کی تمام حق اور سچے ہیں. ان کی تمام باتیں حق اور سچی ہیں. لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ تمام کے تمام حق اور سچے تھے اور تمام کی تمام باتیں حق اور سچی تھیں، لیکن جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کی تمام سب کی شریعت، سب کے احکام سارے کے سارے منسوخ ہو جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد. یعنی آپ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی. اس سے پہلے جتنے بھی شریعت تھی، جتنے بھی احکام تھے، جتنی کتابیں تھیں، ان تمام کے تمام ان کے جتنے بھی تمام کے تمام احکام تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے. اور منسوخ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ نعوذ باللہ غلط تھے، نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا ان کے اندر کوئی برائی، کوئی کھوٹ تھا، کوئی کمی تھی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ان کو منسوخ کر دیا گیا. اب جو قیامت تک جو دین رہے گا، جو شریعت رہے گی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ رہے گی. دوام نبوت. انبیاء اکرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے. البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. جو بات ابھی بتائی تھی، یعنی ایک اپنے الفاظوں میں ڈھال کر کے، یعنی جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں تمام کی تمام شریعت منسوخ ہو چکی، اور اب قیامت تک جو شریعت رہے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت رہے گی. اور اسی پر عمل کرنے میں ہم تمام کی نجات ہے اور چھٹکارا ہے اور کامیابی ہے. آگے انبیاء علیہ السلام کی نیند. کیا انبیاء علیہ السلام سوتے ہیں؟ کیا نبیوں کو نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ایک سوال ہے. نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر دل نہیں سوتا. جس طرح ہم سب سوتے ہیں، ہمارے آنکھ بھی سو جاتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری عقل و فکر بھی سو جاتی ہے، تمام کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہماری سو جاتی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا. اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے. سونے کے بعد بھی نبیوں کا وضو باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر سوتے ہیں لیکن دل ان کا جاگا ہوا ہوتا ہے، دل جاگا رہتا ہے. یہ عقائد کے بارے میں بات ہو گئی. اب جو آگے چلتے ہیں ہم مسائل کی طرف. مسائل، موضوع پر مسح کے احکام. اب موضع ہوتے ہیں جو اب سردیاں، الحمدللہ سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کا موسم ہے، تو اس میں موزے پہننے کی شدید ضرورت پیش آتی ہے. اس میں جینٹس بھی پہنتے ہیں اور مستورات بھی پہنتی ہیں، لیڈیز بھی پہنتی ہیں، دونوں کے موزے ہوتے ہیں. تو موضوع پر مسح کیسے کرنا ہے، مسح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں آج ہم عرض کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ موزہ چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں. چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں. اس پر مسح
مسے کے لیے درج ذیل شرائط ہے، یعنی جو چمڑے کے موزے پر مسا ہوگا اگر یہ تمام کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں تو اسی پر مسا ہو سکتا ہے، اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو موضوع پر مسا نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 1، موزے کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ چمڑے کا موزہ ہو، ہم نے اس کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو، یعنی ہم غسل سے بھی پاک ہوں اور ہم وضو سے بھی پاک ہوں، اس حالت میں ہم نے موزہ پہنا ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے غسل سے تو ہم پاک ہیں، یعنی غسل تو ہم کیے ہوئے ہیں لیکن وضو البتہ ہمارا نہیں ہے، اور ہم نے موزہ پہن لیا اس کے اوپر پھر مسا کر رہے ہیں، ایسے مسا نہیں ہوتا، بلکہ مکمل طہارت جب تک نہیں ہوگی تب تک موزے پر مسا نہیں ہونے کا، مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد ہی موزہ پہنا جاتا ہے۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں، موزہ اب جیسے شارٹ موزے ہوتے ہیں، کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ شارٹ موزے ہوتے ہیں، ہاف موزے ہوتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے مسئلہ کہ چمڑے کے موزے اتنے بڑے ہوں، اتنی لمبائی ہو کہ ان میں کہ ٹخنے اس کے اندر چھپ جائیں۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر ہمارا موزہ جو چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے کہ اگر وہ 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے، یعنی 3 چھوٹی انگلیاں، جو پیر کی 3 چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں اس کے برابر اگر موزہ ہمارا پھٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اس موزے پر مسا نہیں ہونے کا ہے۔ اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو مسا اس میں ہمارا ہو جائے گا۔ فائدہ، اگر جرابیں ایسی ہوں جو صفات میں موزے کی طرح ہوں تو وہ بھی موزے کے حکم میں ہوں گی اور ان پر مسا کرنا بھی درست ہوگا۔ وہ صفات یہ ہیں، نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے، مثلا یہ ان موضوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موزے چمڑے کے علاوہ ہو۔ چمڑے کے موضوع کا تو ایک الگ حکم ہے، یعنی چمڑوں کا موضوع کا جو بتایا ابھی جو بتایا تھا کہ پنڈلی کم سے کم ٹخنے ڈھک لیں اور 3 انگلیوں کے برابر یا 3 انگلیوں سے زیادہ پھٹے ہوئے نہ ہو اور مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد ان کو پہنا ہو، تو یہ جو بتائی تھی یہ چمڑے کے موزے کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن ایک موزے وہ بھی ہوتے ہیں، ایک جرابیں وہ بھی ہوتی ہیں جو چمڑے کی تو نہیں ہوتی ہیں، البتہ کپڑے کے ہوتے ہیں، اور کپڑے کے موزے بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بہت موٹے مارکیٹ میں اس طرح کے جرابیں اور موزے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے اوپر مسا جب کر سکتے ہیں جبکہ مذکورہ یہ شرائط پائی جائیں۔ شرائط کون سے ہیں؟ کپڑے کے موضوع کے لیے شرائط یہ ہیں کہ پنڈلی پر بغیر باندھے، مثلا ربڑ وغیرہ سے قائم رہ سکیں، یعنی بغیر باندھے رہ سکیں پنڈلی پر، اور یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی کی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی ضخامت اور موٹا ہونے کی وجہ سے ہو۔ مثلا ہم نے کوئی کپڑے کا موزہ پہنا، موزہ پہننے کے بعد موزہ جو ہوتا ہے وہ ربڑ لاسٹک ہوتی ہے، اس کے اندر اسٹیچ میں ہوتا ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دم چپک جاتا ہے، باڈی سے بھج جاتا ہے، ربڑ کے ہونے کی وجہ سے اسٹیچ ہونے کی بنیاد پر وہ بھج جاتا ہے۔ تو اگر ایسا بھجتا ہے تو اس سے مسا نہیں ہونے کا۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ پنڈلی تک وہ بغیر ربڑ کے، بغیر اسٹیچ کے، بغیر لاسٹک کے وہ رک جائے اور نیچے نہ آئے۔ اگر ایسا ہے موزہ ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور آگے نمبر 2 شرائط، اس میں پانی نہ چھنے۔ اگر ہم اس میں پانی بھر لیں تو پانی اس میں سے باہر کو نہ نکلے، پانی اس میں سے چھلنی کی طرح نہ چھنے۔ اگر پانی اس میں سے گرتا ہے تو پھر اس پر مسا نہیں ہو سکتا کیونکہ چمڑے کے موزے سے باہر پانی نہیں آتا ہے۔ نمبر 3، اس میں کم از کم، یعنی اگر 2 صفات پوری ہو رہی ہیں کہ پنڈلی سے اترتا بھی نہیں ہے، بغیر لاسٹک کے رک جاتا ہے، وہ اتنا موٹا ہے
اور اس میں پانی بھی پار نہیں ہوتا, پانی بھی رک جاتا ہے, تو تیسری شرط اس میں دیکھی جائے گی کہ اس میں کم از کم 3 میل یعنی 4 کلومیٹر کے قریب مسافت بغیر جوتے کے سفر کرنا ممکن ہو. یعنی کم سے کم 4 کلومیٹر کی سفر ہم اس پر کر سکتے ہوں, اور اس کے بعد وہ پھٹے نہ تو پھر ہم اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا موضع نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر ہم اس کو پیدل چل نہیں سکتے پہن کر بغیر جوتے وغیرہ کے, تو پھر ایسے پر مسح نہیں کر سکتے. مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائے جائیں تو وہ کہنے میں جرابیں ہیں مگر دراصل موزے ہوں گے, اس لیے ان پر بھی مسح درست ہو جائے گا اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو. لیکن اگر یہ شرائط پائے نہیں جاتے ہیں تو کپڑے کے موضوع پر مسح نہیں ہونے کا ہے. ہاں البتہ چمڑے کے موضوع پر مسح ہو جائے گا, اور چپڑے کے موضوع پر بھی مسح جب ہی ہوگا جبکہ وہ شرائط موجود ہوں. شرائط کون کون سے بتائے تھے کہ کم سے کم اتنا اونچا ہو کہ پیروں کی ٹخنیں ڈھک جائیں, یہ ٹھیک ہے, اور 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو. آگے طریقہ مسح, یعنی مسح کس طرح کریں گے. پورے ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پر رکھیں, پھر ان کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچیں گے. ٹخنوں سے پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچے ان کو, یعنی دونوں ہاتھ رکھ لیں دونوں پیروں پر, سیدھے پیر پر سیدھا ہاتھ, الٹے پیر پر الٹا ہاتھ, ان کو رکھ کر کے اپنے پنڈلی کی طرف سے یعنی کہ پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر کو کھینچنا ہے ہمیں, سمجھے. یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا. فرض کی مقدار, مسح کی فرض مقدار یہ ہے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو موزے کے اوپر والے حصے پر لگائیں, یعنی ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں انہیں موزے کے اوپر کے حصے پہ لگائیں, یعنی پیر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے موزے کا اوپر کا حصہ اس پر لگائیں. یہ فرض کی مقدار ہے, یعنی اتنا ضروری ہے لگانا. اب آگے ہیں نواقض مسح, یعنی جو مسح ٹوٹ جاتا ہے. مسح 2 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1, مسح کرنے کے بعد اگر ایک موزہ اتار دیں یا کم از کم ایک پاؤں کے ایڑی باہر نکال لیں تو مسح ٹوٹ جائے گا. اگر ہمیں مسح کرنے کے بعد کہیں ضرورت پیش آ گئی موزہ اتارنے کی, تو اگر ہماری ایڑی باہر آ گئی پیر کی تو مسح ہمارا ٹوٹ جائے گا, اور اگر موزہ ایک اتار دیا مکمل تو بھی ہمارا مسح ٹوٹ جائے گا. نمبر 2, مدت گزرنا, یعنی اگر اس کی ٹائمنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس پہ مسح بھی پورا ہو جاتا ہے. ٹائمنگ کیا ہے, مقیم کے لیے جو یعنی کہ مقیم کسے کہتے ہیں, مقیم کہتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے مقام پر رہنے والے کو. اس کے لیے جو مدت ہے مسح کی ٹائمنگ وہ 24 گھنٹے ہے, اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 72 گھنٹے. جو مسافر ہے سفر کرنے والا ہے وہ اگر موزہ پہنتا ہے, موزہ پہنے ہوئے ہے, تو اس کے مسح کی مدت 72 گھنٹے ہوگی, یعنی 3 دن ہوگی, 3 دن 3 رات. تو اس سے پہلے اگر وہ موزہ اتار دیتا ہے تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر موزہ نہیں اتارتا ہے تو اس کے اوپر 3 دن تک مسح کرتا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں بس, مقیم 24 گھنٹے کر سکتا ہے بس. 24 گھنٹے کے بعد مقیم کو مسح کرنے کے لیے دوبارہ اس کو وضو کر کے دوبارہ پہننا پڑے گا اتار کے. جب مدت گزر جائے تو موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی کہ پورا مکمل اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو دوبارہ سے وضو کو لوٹانا ضروری نہیں ہے. ہم صرف مسح کر لیں گے تو مسح نہیں بلکہ موزے کو پیر کو دھو لیں گے تو کافی ہے. پورا وضو لوٹانا, وضو کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے. محض پاؤں دھونے سے ہی ہمارا کام چل جائے گا. یہ ہے. اور
اس کے اندر ایک بات جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسح کی جو مدت ہوتی ہے وہ کب سے کب تک لگے گی. مثلا ہم نے 10 AM یعنی صبح میں 10 بجے ہم نے موزہ پہنا, وضو مکمل وضو کر کے, مکمل غسل کر کے, وضو کر کے, یعنی مکمل پاک ہونے کے بعد ہم نے موزہ پہنا 10 بجے صبح کو, اور ہمارا وضو ٹوٹ گیا 10:30 پر. تو اب ہم 10:30 پہ وضو کریں گے دوبارہ, یا 10:30 پہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا. مثلا 10 بجے ہم نے موزہ پہنا اور وضو ہمارا ٹوٹ گیا ظہر کی اذان پر, مثلا 1 بجے وضو ٹوٹ گیا. اب 1 بجے ہم دوبارہ وضو کریں گے, اور وضو کرنے کے بعد جب پیر دھونے کا نمبر آئے گا تو ہم اس پر مسح کر لیں گے. تو اب جو ہمارے 24 گھنٹے شروع ہوتے ہیں اب وہ مسح کرنے کے وقت سے شروع ہوتے ہیں, یعنی کہ موزہ پہننے کے وقت سے شروع نہیں ہونے کا وقت. موزہ پہننے کے وقت سے ٹائمنگ شروع نہیں ہوتی ہے. مسح کی جو مدت شروع ہوتی ہے وہ وضو کرنے کے بعد, یعنی موزہ پہننے کے بعد وضو جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر جو مسح کرتے ہیں, یعنی پہلی مرتبہ جو مسح کرتے ہیں, مثلا 1 بجے ہم نے مسح کیا تو 1 بجے سے ٹائمنگ شروع ہوگی, یعنی اگلے 1 بجے تک ہمارے ٹائمنگ رہے گی, اور 1 بجتے ہی فوراً ٹائمنگ ہماری ختم ہو جائے گی. امید ہے کہ شاید مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے کوئی بتائے گا؟ جی آ گیا. سب کو آ گیا؟ جی آ گیا مفتی صاحب. اچھا, اب آگے ہے ایک دعا نقصان پہنچنے کے وقت کی دعا. اب دیکھیں, ہم عام طور پر جب کسی کی انتقال کی خبر ہمیں پہنچتی ہے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کوئی وقت کی دعا نہیں ہے یا خاص موقع کی دعا نہیں ہے کہ صرف اس کو انتقال پر ہی پڑھنا ہے. اس دعا کو ہم جب ہمارا کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تب ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. ہم کوئی بھی ہمارا نقصان ہو جائے, یعنی نقصان ہونے کے بعد کی دعا ہے, یعنی نقصان جب کسی چیز کا ہمارا نقصان ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. مثلا کوئی چیز ٹوٹ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ چیز اللہ نے تو دی ہی اور اللہ نے لے لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نقصان ہو جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کی کوئی حادثے کی خبر مل جائے, فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو ہم پڑھیں ہر مصیبت کے وقت, اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں, یعنی نقصان کسی بھی طرح کا نقصان ہو اس وقت میں ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا سبق آج کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. جس کو جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ معلوم کر سکتے ہیں. مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا, جیسے آپ نے بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اگر کسی غیر مسلم کی موت ہوئی تب بھی پڑھ سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے پاس تو نہیں پڑھ سکتے. غیر مسلم کے لیے تو نہیں ہے, نہیں غیر پھر بھی مسلم کے تو بتائیے مطلب کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ غیر مسلموں کے لیے تو مطلب کہ کسی بھی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال نہیں کر سکتے. کفار و مشرکین کے لیے کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اچھا, تو پھر کیا پڑھنا چاہیے مفتی صاحب اگر سنے ہنوں کے انتقال کا؟ کچھ پڑھنا چاہیے؟ کچھ نہیں, بس اپنے کوئی حکمت سے کوئی ایسا الفاظ کہہ دیا جائے جس سے کہ ان کی دلجوئی ہو جائے, تسلی ہو جائے. باقی اگر ہم ان کی انتقال پر یا ان کی موت کی خبر سننے کے بعد اگر ہم پڑھتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان کو تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جی ان کو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, ان کا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ اس کے جی علاوہ کوئی ایسا لفظ بول دیں کہ چلیے بس جو بھی اپنی حکمت سے جو بھی بہتر سے بہتر لفظ ہو, ہاں اپنے لفظوں میں. جی ہاں جو بھی ہو.
جی شکریہ. جیسے مثلاً بعض مرتبہ غیر مسلم لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم سلام کرتے ہیں، جی یا بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی مطلب غیر مسلم ہمارے دوست ہیں، کیا ہم انہیں سلام کر سکتے ہیں، کیا ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ جی سلام کر رہے ہوں تو ان کے جواب میں حداک اللہ کہنا ہے ہمیں، حداک اللہ. اور یہ بھی حداک اللہ بھی آہستہ آواز سے کہنا ہے، نہ کہ زور سے کہنا ہے، زور سے جی نہیں کہنا، آہستہ آواز سے کہنا. جی حداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے. سلام کا جواب نہیں جی دینا، کیونکہ سلام ایک دعا ہے، ایک رحمت جی کی چیز ہے. السلام جی علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو ایسا نہیں کر جی سکتے غیر مسلموں کے لیے، نہیں ہے یہ سب چیزیں. جی. مفتی صاحب ایک سوال مجھے اور پوچھنا تھا. جی آدم علیہ السلام جب ان کے اندر روح ڈالی گئی تو کیا وہ ایسا بتاتے کہ روح واپس آ گئی، بہت اندھیرا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں. مطلب اندھیرا کیسا اندھیرا تھا؟ ایسا مجھے معلومات نہیں ہے، میں سنی ہوں، اس کے لیے کنفرم ہاں کر رہی ہوں کہ اصل آدم میں علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالے اللہ نے تو جی جی سنا تو اصل میں نے بھی تھا کہیں، تھوڑا تھوڑا یہ سنا تھا کہ روح جب جی آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر اللہ نے پھونکی تو روح جی واپس آ گئی، ڈر کی وجہ سے کہ بہت اندھیرا تھا، ڈر گئی ایسی. جی حالانکہ میں اس کو انشاءاللہ کنفرم کر کے تحقیق کر کے بتا دوں گا، لیکن پھر بھی جی 80% گمان یہ ہے کہ یہ سب باتیں موضوع ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں. جی لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں تحقیق کر کے جی جواب دوں گا. جی 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 مفتی صاحب تحقیق اچھے سے ہو کہ کنفرم ہو جائے گا تو ہم جواب کسی کو دے سکتے نا جی جی میں اس کے لیے. تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ جواب دوں گا، کل انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اس کا. مفتی صاحب مجھے یہ جی پوچھنا ہے انشاءاللہ جیسے مفتی کہ صاحب شکریہ، جزاک اللہ. جی 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 مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کسی بھی نبی سے غلطی نہیں ہوئی، پر یہ کہتے ہیں ایک ایک غلطی ہر نبی سے ہوئی ہے سوائے ہمارے نبی کو چھوڑ کے، تو یہ غلط ہے؟ نہیں، میں اس میں کیا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، ہم جی جی عقیدہ نہیں رکھ سکتے. جس طریقے سے مطلب غلطی تو صحابہ سے بھی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے صحابہ سے جی غلطی، صحابہ سے بھی ہوئی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے مطلب کہ اچھی خاصی بہت سارا ایک بڑا اختلاف والا مسئلہ تھا، بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی کہ میں ان سے راضی جی ہو گیا، مفتی یہ مجھ سے صاحب راضی ہو گئے. تو ہمیں لب کشائی کرنے کی ضرورت ان کے بارے میں نہیں ہے. ان کے جی مفتی اختلافات جیسے صاحب بھی جو بھی تھے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ معصوم علی الخطا تھے، انہیں سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ بالکل معصوم اور پاک. تو اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، تو ہم ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ اگر ہمارا عقیدہ اگر اس طرح رہتا ہے تو اس میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. عقیدہ نہیں رکھنا ہمیں. جی مفتی صاحب مفتی صاحب ویسے ماشاء یہ اللہ بھی بہت سنا ہے اچھا کہ اس مفتی میں صاحب. کیا، یہ بھی سنا ہے کہ غلطی تو فرشتوں سے بھی ہوئی ہے، تو کیا ایسا جیسے کہ کہنا مفتی، درست ہے؟ نہیں نہیں، جیسے مفتی فرشتوں صاحب سے جی ہاروت اور ماروت جو مطلب اس میں ابھی بھی اپنی سزا میں ملوث ہیں، یہ سنا ہے کہ ان سے بھی نہیں، یہ غلطی تو ہوئی جب وہ دنیا میں آئے. نہیں، ان سے کیا غلطی ہوئی تھی یہ تو میں نے بھی نہیں سنا. یہ قصہ سنا ہے